बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हूं डॉक्टर तनवीर चौहान, आपका होस्ट प्रोग्राम देखा सुना में। खुशामदीद नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदारों के अंदर इस्लाह और अदारों के अंदर साधन और मौजूदा माशी हालात के अंदर जो हमारी सियासी गवर्नमेंट है उसका किरदार। इसके अंदर बेहतरी के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं और कौन कौन से इक़दाम से बेहतरी लाई जा सकती है। इस सिलसिला में मेरे साथ साथी मेरे मौजूद हैं जनाब इंजीनियर सैयद अब्दुल साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक ही मिशन रखा है कि सच को कहना है और इंशाअल्लाह ताला हक पर डट जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? आप खैरियत से हैं? व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला प्रोग्राम देखा सुना में तनवीर चौहान के साथ आपके सामने हाजिर है। टॉपिक बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा बुरे हालात में जहाँ महंगाई मतलब है टॉप गियर पे जा रही है और इसकी वजूहात में सियासत, मईशत और अदारे, इन तीनों की जो रसाकशी हो रही है उसकी वजह से ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो तनवीर का सवाल ये है कि क्या इसमें बेहतरी भी आ सकती है? तो वो उसका जवाब मैं यहाँ से दूंगा कि मायूसी कुफ्र है। आपका अगर अल्लाह पे भरोसा मुकम्मल है तो सिर्फ आपको ज़रूरत है खालिक कायनात को राज़ी करने की। और फिर व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको और आपकी फैमिली को और आपके मसले मसाइल को आप हल करे और महफूज रखे और आप मतलब है सीधे रास्ते पर चलने के लिए आपको तौफीक अता करे। आमीन। और अव्वल से जाए पहले तो मैं आपको एक मतलब बुरी खबर से दूंगा कि मुझे पता चला शौकत हुसैन बुखारी साहब जो ऐसे थे बेचारे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम ये भी एक इबरत है, इससे अफसोस भी हो रहा था होता है और इबरत भी होती है। वो बेचारा भी मतलब इतनी एज तो नहीं थी, मगर जब अल्लाह बुला लेता है तो बुला लेता है। तो उस बुलावे को जब आप भूल जाते हैं ना और आप अपने आप को इनविंसिबल, ये आप समझ लेते हैं कि आप लाफानी हैं, वहीं पर ही आपका ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए। अब यही चीज़ जब आप अप्लाई करेंगे इस सवाल के ऊपर, आपको नज़र आ जाएगा कि दो अदारों के बारे में, दो तबकों के बारे में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। एक तो इनको करप्शन ले डूबी, हवस से जंग ले डूबा, और दूसरा ये भूल गए कि ये सारे एक दिन इनको बुलावा आएगा और ये इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर कब्र की तन्हाई और कब्र का अज़ाब इनका मुकद्दर होगा, ये सबको पता है। और ये दो जो अदारे हैं, जो तबकात हैं, एक सियासतदान हैं और एक हमारे वो अदारे हैं जो मुल्क की पॉलिसियाँ बनाते हैं और जो इनडायरेक्टली कमांड करते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है, उसका लिए एक शेर में पढ़ूंगा तो आपको मजा आएगा कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो ये शेर जो है बड़ा खूबसूरत मिसरा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसका है कि सुर आयना मेरा अच्छा है, पस आयना कोई और है। तो हमारी सियासत और हमारी हुकूमत इस शेर के मुताबिक चल रही है और नतीजा ये निकल रहा है कि जब भी आप अबव द लॉ हो जाएंगी, कोई भी शख्स ये महसूस करना शुरू कर देगा कि मैं अबव द लॉ हूँ, मैं सबको खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है,
میں سب کو خرید سکتا ہوں. تو وہی چیز ہمیں نظر آئی کہ وہ جو چور تھے وہ اسمبلیوں میں حکومت میں بٹھا دیے گئے، اور وہ جو صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت بحال ہو جائے، 6% نمو پہ چلی گئی تھی معیشت، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی تھی، ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی، آپ کی ٹیکس کلیکشن میں بہت اضافہ ہو رہا تھا. کیونکہ وہ، میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ قابل اعتماد تھے، ان کا جو میر کارواں تھا نا وہ قابل اعتماد تھا، ہے اور رہے گا. جتنی مرضی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، جتنا مرضی جھوٹ بولا جائے، اس سے ان لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی. حالانکہ دو ہماری آبائی پارٹی ہیں، میں تو آبائی کہوں گا، نیلو کا بھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ملٹری کی کیری سے نکل کے آئی ہے اور دوسری بھی ملٹری کی کیری سے نکلی ہوئی ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید، ڈیڈی کہتے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان. اور اسی طرح یہ بھی جناب ضیاء صاحب فرماتے تھے کہ میری بھی عمر اس کو لگ جائے. وہی عمر اس کو لگی ہوئی، اور خود وہ آموں کے حادثے میں جہان فانی سے کوچ کر گئے. تو گزارش یہ ہے کہ جب انفرادیات اور اختیار کے اوپر ہم آ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر پیسے کی ریس شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ بطور قوم بھی اگر خاموشی سے وہ تماشا دیکھتے رہیں گے، یعنی پتلیوں کا تماشا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پتلیاں وہ نہیں ہیں، آپ ہیں. کیونکہ جو ظلم آپ پہ ہو رہا ہے وہ ان پتلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ احتساب کا نظام کسی ادارے کا، جو مقتدر ادارے جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اتنا ویک اور کمزور ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اپنے خلاف ججمنٹس لے آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اپنے آپ کو واپس لا لے لیتے ہیں. ان کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کوئی احساسوں کے بارے میں پوچھ ہی نہیں سکتا. وہ جو مرضی کما کے لے جائیں، کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور آئین میں مقصد تو یہ تھا کہ ہم کو عزت دی جاتی، وہ اس عزت کا مطلب انہوں نے کچھ اور لے لیا. تو وہ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ ان اداروں نے آئین کے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقدس گائے بنا لی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے فرد واحد چھڑی کے ذریعے آپ کے ملک سے کھیلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی کو اب تو اس بات کا خیال ہو جانا چاہیے کہ آپ پاکستان کی مضبوطی اور وحدت کے ذمہ دار. آپ کے اوپر تو پاکستان بچانے کا سوال آنا چاہیے، پاکستان کو مٹانے کا سوال تو آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے. آپ سے تو یہ، آپ کے لیے تو یہی بات بہت بڑی ہے کہ جناب پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں آپ کا تو نہیں کوئی حصہ. اگر کوئی یہ سوال بھی کرتا ہے تو آپ کو اس پر مطلب حیرت ہونی چاہیے اور اس پر رحمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوسرا ادارہ ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے. اب عادل اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ عادل ہے تو اللہ ہے. اب عادل کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ جو قانون بنا رہا ہے یا جو اتھارٹی کریٹ کر رہا ہے وہ اپنی اس اتھارٹی سے ایکسیڈ کر سکتا ہے. اللہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جو پرنسپل بنا دیے اس پہ چل رہا ہے، وہ جب کرے گا تو اس کے پیچھے یا تو سزا ہوگی یا کوئی جزا ہوگی، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. تو ہماری جو ادارے ہیں اور جو سیاستدان ہیں، اب جب ہمارے دلوں میں یہ سوچ آ جائے کہ بھی پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم ولنریبل ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. ہم جج خرید لیں گے، ہم جرنیل خرید لیں گے، ہم وکلا بہترین خرید لیں گے، ہم بیوروکریٹ خرید لیں گے، ہم انجینئر خرید لیں گے، ہم مطلب ہر ریڑھی والا، ہر کوچوان، ہر رکشے والا، چنچی والا، ہر بندے کو ہم پیسے سے خرید لیں گے. اس لیے کہ یہ جو غربت کا جال پھیلایا گیا ہوا ہے پاکستان میں. اب میں آ رہا ہوں وجہ کی طرف.
وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشلی غربت کا ایک ایسا جال پھیلایا گیا ہے کہ ہر بندہ زندہ رہنے کے لیے اسے پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، رازق اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، لیکن آپ جب تک محنت نہیں کریں گے، پیسہ نہیں کمائیں گے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ جب اب دیکھیے کیسی ہماری فطرت قوم کی بدلتی ہے کہ جب کشکول لے کے ہمارے حکمران نکل جاتے ہیں اور ہر جگہ سے پیسہ مانگتے ہیں، یہ کہہ کے کہ میری مجبوری ہے اور میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، تو بھائی آنا تو تمہیں اس لیے پڑا کہ سارا مال تو تم لوگ ہی کھا گئے، پاکستان میں تو کچھ بچے ہی نہیں، بچے نہیں، لوٹ لٹ کے لے گئے۔ تو اب نیچے کیا ہے، گرے اکانومی ساتھ چل رہی ہے، بالکل کیونکہ جتنے بھی 2 نمبر بندے ہیں ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کبھی صاحب اس کا معائنہ کرنا ہو تو رات کو نکلیں، پہلے یہ ہوتا تھا ہفتہ اتوار کو ریسٹورینٹ بھرے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے ہفتے اتوار کو جی ریسٹورینٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب آپ پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ جب جائیں گے آپ کو ریسٹورینٹ بھرے ہوئے نظر آئیں گے، بالکل صحیح۔ آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، ایک طرف ہم روانا ہو رہے ہوں گے، دوسری طرف غربت کا ایک کریش چہرہ ہمیں ٹریفک سگنلز پہ اور ہسپتالوں میں اور بس اسٹینڈوں پہ اور ہر جگہ پر ڈرامہ بازیاں۔ اب جوان لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بیل سے اٹھائے ہوئے اور سویر دا دیہڑی نہیں لبھی تے ہن اسی بھکھے ہاں تے سانوں روٹی چاہیے، بھراؤ سانوں روٹی کھوا دیو، اسی بڑی دوروں آئے ہاں، کوئی کام نہیں لبھیا۔ ہٹے کٹے مطلب ہے کہ بھائی تم کام نہیں ملا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ کی تمام مارکیٹیں چل رہی ہیں، آپ کے تمام پچھڑا چل رہا ہے، آپ کا ٹریڈنگ سینٹر سارے چل رہے ہیں، وہاں پر جا کے لوڈنگ کا کام بھی بندہ شروع کر دے تو دیہڑی مل جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ وہ لوڈر رکشے کے بارے میں اسی نے وہ چھیڑی تھی بات، وہ انلیگل ہے، چل تو رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو وہ لوڈر رکشا صاحب اس نے مجھے اتنے گھور کے دیکھا کہ میں پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا، یعنی وہ بغیر اشارے کے کٹ کر گیا یوں کر کے اسٹار اکیڈمی کے سامنے سے، اور بجائے اس کے کہ میں گھور کے دیکھ رہا ہوں، مجھے گھور کے دیکھ رہا۔ اب میں نے ادھر آنا تھا، تنویر چوہان کے ساتھ بیٹھنا تھا، تو ورنہ میں نے تو اسے اتر کے پکڑ لینا تھا۔ نہیں، اس نے یہ دیکھا نا کہ نقصان تو میں نے کرنا تھا، گھور مجھے آپ میری گاڑی کا نقصان، ٹھیک ہے نا، نہیں میں تو گھورے نہیں، وہ گھورا، وہ گھورا ہے اور غلطی کر کے۔ غلطی تو سے۔ جب قوموں میں یہ آ جائے نا کہ غلط آدمی اپنی غلطی پہ اکڑ جائے بالکل اور یہ طے کر لے کہ جی میں غلط بھی ہوں تو مجھے صحیح مانو، تو پھر وہ قومیں تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بین ہی یہی ہوا ہے کہ ایک شخص فرد واحد 6 سال اس نے یہی کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے مانا جائے، اور نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ بھائی صاحب اربوں روپیہ کما کے، سنا ہے 2 گز بند کر دینے رابی وہ کما کے لے گئے اور NRO2 بھی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جب تک بند نہیں ہوں گی تنویر صاحب، ایسے ہی آپ کی معیشت نہیں سروائیو کر سکتے سر، سروائیو نہیں کرے گی۔ نہیں کرے گی، نہیں کر اور ہاں ایک طریقہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے چور جن کے پاس پیسہ ہے، اگر یہ اپنا پیسہ لا کے پاکستان کے خزانے میں ڈال دیں، جیسے لیتے گئے مسئلے ڈال دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں سارے گے۔ نہیں دیتے پھر تو۔ باقی یہ ہے کہ قرضہ، ان کو قرضہ تو دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو قرضہ کیوں یہ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کو قرضہ نہیں یہ کھا دیں گے۔ تو جب آپ کی کریڈیبلٹی، آپ اپنے حالات میں دیکھ لیں نا کہ اگر میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں اور آپ کو واپس نہیں کر رہا تو کتنی بار میں آپ سے ادھار مانگ سکتا ہوں؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو ایسا ہی ہے۔ تو قرضہ ری شیڈولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1000 روپیہ قرضہ لیا ہے تو میں نے آپ کو 1020 واپس کرنے ہیں، تو میرے پاس پیسے دینے کو نہیں ہوتے تو میں سب قرضہ پھر ہمارا ری شیڈول کروا نہیں، وہ پھر کمپاؤنڈ انٹرسٹ پڑ رہا ہے، ہاں
یا تو معاف کرواؤ نا. معاف کرا دو نا. رائٹ دیکھو آف نا، تم نے امریکہ کی جنگ لڑی، بڑا اچھا موقع تھا. ٹھیک ہے نا. تم نے اب بھی امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج بالکل کی. بالکل. تو جب کی ہے تو اس کا سودا کرنا تھا نا. سودا کرنا تھا، ٹائم تھا بڑا. اسے اپنے قرضے معاف کرانے تھے بالکل. کہ ٹھیک ہے مائی باپ، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہمارے قرضے معاف کریں، آپ ہمیں زیرو سے سٹارٹ لے دیں. بالکل ٹھیک. مگر ان کو پتا ہے کہ یہ چور ہیں، کھا جائیں. کھا جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بات سچائی پہ مبنی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے نیوکلیر وارفیئر بنا لیے ہیں، مگر نیوکلیر وارفیئر کا مطلب بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ ٹرافی پستول گن، کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت سی بنا کے تو دیوار پہ ٹانگی ہوتی ہے. بالکل. اور میں تو مطلب ہے، مجھے تو تعصب ہوتا ہے ان ملکوں پر کہ جو غربت کے بارے میں، اب انڈیا میں غربت کم ہے، آبادی کے لحاظ سے انڈیا میں غربت کم ہے، تو غریب لوگوں کو تو ویسے ہی ایٹمی ادارے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، پھر پاکستان نے بھی بنایا. اب وہ بنا تو بیٹھے ہیں لیکن ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ کمبل نہ چھوٹ رہا ہے، نہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، نہ وہ ہمیں چھوڑ رہا. بالکل ایسے ہی. تو اب مجھے جو ڈر اور خوف نظر آ رہا ہے کہ ان سب کی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جہنم کی آگ میں تو انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے. میرا تو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن ہم اس گناہ میں شریک اس لیے ہو رہے ہیں کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا، کھڑے نہ ہونا، راستہ برائی کا نہ روکنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی ظلم کا ساتھ دینا ہی ہے. اور مظلوم جو ہیں وہ جب اللہ نے ان کو ظالم اور مظلوم کو ایک جیسا بنایا، تو تم گالیاں اور تھپڑ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ دو وقت کی روٹی کے لیے کتوں کی طرح بہیو کر رہے. اور پھر جب بچہ پیدا کرنے کی باری آتی ہے تو ایسے بچے پیدا کرتے ہو جیسے سارا ریٹ جو ہے تمہارے قبضے میں. وہ پیلیاں جس میں تم گزارے ہو یا جو تم مزدوری کر رہے ہو وہ تمہارے باپ کے فیکٹریاں ہیں، تمہارے باپ کی پیلیاں ہیں، حالانکہ تم تو مزارے ہو، مزدور، تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں. اب اصل کہانی یہ ہے کہ ترقی کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیم یافتہ طبقہ ان پڑھ طبقے سے تعداد میں زیادہ ہو. جب تک پڑھا لکھا طبقہ ان پڑھ طبقے سے زیادہ نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ بوریاں ڈھونے سے، لوڈر رکشہ چلانے سے، رکشہ چلانے سے ملک ترقی نہیں کرتا. آپ کے پیٹ میں تو رزق چلا جاتا ہے لیکن ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ملک کو فائدہ پہنچتا ہے ٹیکس کلیکشن سے، کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جن میں سے لوگ، مطلب ہے آپ کا خزانہ بھرا ہوا ہو. اور خزانہ بھرا ہوگا تو خوشحالی آئے گی، چیزوں کی قیمت نیچے آئے گی. پھر جھوٹی خبریں، صحافیوں کو شرم ہی نہیں آتی کہ صحافت کا حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، مگر جھوٹ لکھتے جاتے ہیں. ڈالر اخبار میں اس کی قیمت کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، بازار میں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. بیچنے کی قیمت آ رہی ہوتی ہے، خریدنے کی قیمت ان کی مرضی. تو مطلب ہے یہ جو فیک نیوز کا سلسلہ ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بری چیز ہے کہ یہ چند ٹوکروں کی لالچ میں، چند لفافوں کی لالچ میں، اور مطلب ہے ان لوگوں نے ایک گروہ بنایا ہوا ایسا جس میں مالکان ہیں، میڈیا گروپ مالکان بھی ہیں، اور جس میں اینکر بھی ہیں، اور جس میں مطلب ہے رپورٹرز بھی ہیں. تو یہ جب سچائی سے یہی دور ہو گئے تو پھر ہم کسی سے شکوہ کیا کریں؟ کیا شکوہ کریں؟ ان کا کام تھا سچائی پہچانا. صدر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا جب آپ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اتنی فیک نیوز ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تمام جھوٹی خبریں بغیر تحقیق کیے ہوئے ساری اوپر چلی جاتی ہیں. بریکنگ نیوز کے نام پہ وہ ایسی ایسی برگر اور واہیات باتیں کرتے ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا. اور خاص کر کے اس کے اوپر ایسے ایسے ٹائٹل دیے ہوتے ہیں کہ جی آج کا میں نے ایک فیس بک پہ دیکھا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اس کو بولتے ہوئے بھی گھر میں پریشان تھا، یار یہ کیا بکواس ہے.
सोशल मीडिया का मतलब ये तो नहीं कि छुट्टर बे बहार आप इनको दे रहे हैं। सोशल मीडिया अब मैं एक हमारे अल्लाह उनको हदायत दे, दादा तो उनका हदायत पा चुका है, तारड़ साहब हैं, अता तारड़। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अब वो बार बार गोगी गोगी गोगी, हालांकि उसका नाम है फरा और इकबाल गुज्जर की वो बहू है, नून लीग का है ना इकबाल हाँ गुज्जर, जी, उसकी बहू है। बिल्कुल। अब वो उसको गोगी कह रहा है और इमरान खान की जो खतून है मुशर्रफ बीबी उसको जादूगरनी कह रहा है। अब उसको उसके घर में माँ बहन नहीं है, उसे शर्म आनी चाहिए यार। ये टाइटल, अब यही टाइटल अगर मरियम सफदर और मरियम औरंगजेब के बारे में कहा जाए तो वहां पर उनको आग लग जाती। जी बिल्कुल। तो भाई इज्जत इज्जत और एहतराम का जज्बा तो बीच में रहना चाहिए। ये एहतराम मगर है। इन लोगों की, क्योंकि ये उसके साथ और वो पैसा लेकर साहब, वो जनाब बिलावल साहब है। अब उस बिलावल से कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें क्यों कर रहा है, तो तू नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें करके तो क्या तू हासिल कर रहा है? कश्मीर के बारे में बात करना, कोई बोल यदि कश्मीर आजाद करो, छोड़ो, इसका स्टेटस बहाल। पर नरेंद्र मोदी ये गुजरात का कातिल है, मर्डर है, इंग्लिश उसे बेचारे को उर्दू बोलनी नहीं आती, इंग्लिश में वो झाड़ता रहता है, लेकिन बाद में फिर माफिया मांगता है। क्या फायदा तो एक तुम्हें याद है ना कि एक तकरीब में जिसमें पश्तीन था और ये भी बैठा हुआ था और आजम तारड़ भी था, आजम नजीर तारड़, वो उसमें दहशत गर्दी के पीछे अपनी, क्या अल्लाह माफ करे, मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे दिल में अपनी फौज की बड़ी इज्जत है, मैं समझता हूँ कि मेरी, लेकिन अब फौज अपनी इज्जत खुद नहीं करवाना चाह रही और पैसे को तरजीह दे रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। याद शौदा पर ये फूल चढ़ाने जाते हैं तो इनको एहसास ही नहीं होता कि इसने सेक्रीफाइस किया मुल्क के लिए, अपनी जान गवाई। तो ये देखो तनवीर, असल चीज ये है कि मुल्क अल्लाह का होता है, बेशक ये आपका नहीं होता। जब आप अपने बाप का बना लेते हो ना तो फिर आप तबाह होना शुरू हो जाते हो। तो मुझे तो यकीन है कि अल्लाह इस मुल्क को, इसका नाम पाकिस्तान है, इसको कायद आज़म ने माज़ वजूद में लाने में किरदार अदा किया। नसीब तो अल्लाह लिखता है और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। तो जो लोग भी इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात मेरी लिख लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, उनमें से किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कोई जल के मर गया, कोई बीमारी से मर गया, कोई वैसे ही गायब हो गया, अपने गार्ड ने मार दिया। हाँ मतलब, तो ये सब चीज़ें अल्लाह का निज़ाम से चल रहा है। तो ये है कि कौम, मुझे अपनी कौम से ही कहना है कि भाई आप सीधे रास्ते पे आ जाओ, आपके हुक्मरान खुद ब खुद सीधे रास्ते पे आ जाओ। और जब तक आप पिकनिक्स मूड में रहोगे तब तक मुल्क और कौम आज़ाद नहीं होगा। इमरान खान बेचारा तो नहीं चाहता कि कोई बंदा मरे, वो, मैं उसकी इस सोच को अप्रिशिएट भी करता हूँ और डेप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि कुर्बानी नहीं दोगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी चाहिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं होने से रहा कि आपको आज़ादी बगैर कुर्बानी दिए मिल जाए, क्योंकि जो लोग अब जिनसे आपका वास्ता है, अब अल्लाह के लिए हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, हाफिज कुरान है, सैयद हैं, तो इनके अंदर हुसैनियत की रूह हो और ये इस मुल्क को मतलब सही रास्ते पर लाएं और जो गलतियाँ हुई हैं उनका ना सिर्फ इंसाफ करें बल्कि उनका ज़्यादा नहीं करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जब तक, अब पेट्रोल की कीमत 10 रुपये सस्ती कर दें, जबकि 100 रुपये सस्ती होनी चाहिए। कि बिल्कुल इस वक्त वही सारी दुनिया में यही है कि सबसे जो इस वक्त वर्स्ट प्राइस जा रही है, इस वक्त कम से कम 100 से भी ज़्यादा रेट कम होना चाहिए था। हाँ, तो 100 रुपये, चलो 100 रुपये तो कम करते, 50 रुपये करते, लेकिन क्योंकि अब इनके पास सरमाए नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70 करोड़ डॉलर मिल गया पर माह, वो एक महीने की तनख्वाह नहीं बनती लोगों। ऐसे वो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर
رو رہا تھا کہ میرے پاس تنہائی دینے کے لیے پیسہ نہیں. تو یہ جو ہم آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہننا، منزل یہی کٹھن ہے کاموں کی زندگی میں لانا اقبال نے کہا تھا، تو صحیح کہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ والنٹرلی لوگ کہیں گے جی میری غلط ہم سے نہیں چل رہا، ہم سرنڈر کر. لیکن نہیں، کوئی بھی یہ سوچ نہیں رکھتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بینڈ ماسٹر جب تک بینڈ بجا رہا ہے ہمیں سٹے گا، کیونکہ ہم نے بینڈ والے سے بینڈ مفت نہیں لیا، ہم نے اس کے پیسے دیے. وہ اس طرح نا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے بڑا کہ ایک بڑی امنگ ایک چوری ہو جاتی ہے. جو چور دیوار پھلانگتے ہیں تو ایک برتن گرتا ہے تو اس کی ٹھن ٹھن سے نا وہ بھائی جاگ جاتی ہے. تو وہ چور کہتے ہیں وہ ایک بھاگ کے نا بھائی کے بیڈ کے نیچے گھس جاتا ہے، ایک کچن میں گھس جاتا ہے اور ایک گیلری میں ٹوٹ جاتا ہے. بھائی کا تکیے کا نام جو ہوتا ہے بیٹا اوپر والا جانا ہے. تو لوگ کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا ماں جی وہ آپ کے گھر سنا چور آئے ہیں، کوئی آپ کا نقد کی سونا زیور کچھ چیز ایسی وغیرہ. تو ہاں جب لوگوں نے پوچھا کہ ماں جی کوئی چوری کوئی نقدی زیور کوئی نہیں کیا بیٹا اوپر والا جانا ہے. اوپر والا جو چور تھا نا وہ سہم کے ڈر گیا، انہوں نے کہا یار پیڑا گرک تلدا وڈی اماں نے نا منو دیکھ لیا. اب وہ کہتی ہے یہ بتائیں کہ اماں جی کوئی اپنے ٹرنک ٹرنک میں دیکھ لیں کوئی نقدی کیش کوئی سونا چاندی کپڑا لتا، ٹھیک ہے. کہ بیٹا اوپر والا جانے. اوپر والے نے غصہ آیا، اس نے چھلانگ ماری نیچے آ گیا. انہوں نے کہا میں ٹھیکہ لیا ہے انہیں جانا جڑا پیٹی پیچھے بڑھیا ہے، انہیں جانا کچن تھوڑے بڑھیا ہے، انہیں جانا جڑا بنجی تھوڑے بڑھیا ہے. اس نے چاقوں کا پکڑا دیا. تو یہ ہے کہ نلائق اگر آپ کے پاس خصوصیت ہیں تو آپ کے ساتھ وہ یہی کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ بھی یہی رہا ہے. کیونکہ ہمارا یہ کسی کے لیے وہ تھوڑی قطع کلامی ہوتی ہے. جی. آج میں یوٹیوب کا وہ دیکھ رہا تھا، آئی ایس آئی کے بارے میں بڑی نازیبا زبان استعمال کی گئی. ٹھیک ہے. اب مطلب ہے یہ تو کام آئی ایس آئی کے ڈی جی کا سوچنے کا ہے نا. بھائی میں تمہیں آج ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، وائی پرسن کالڈ راسکل یا بدماش ہم کس کو کہتے ہیں؟ شریف اور بدماش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ شریف اور بدماش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بدماش غلط ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شریف آدمی اس کی غلطی کو صحیح تسلیم کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں ہر وہ ادارہ، ہر وہ فرد سیاست میں جو ہے یا قوم میں ہے، معاشرے میں ہے، جو اپنی غلطی منوانا چاہتا ہے دھونس سے، دھاندلی سے، وائلنس سے، وہ غلط ہے اور اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے. بالکل. جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا، ان کو نہیں روکا جائے گا، آپ کا ملک باہر نہیں نکل سکتا اس دلدل سے. نہیں نکل سکتا. اس میں کچھ اور یہ دلدل ایسی ہے کہ ہم نے خود بنائی ہے اور ہم اس میں گرتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی. تو پھر یہ بھی اللہ کا، میں تو اسے اللہ کا کرم نہیں کہتا، آبادی کا بڑھنا اللہ کا راہ بھی ہے. یہ بھی طریقہ ہے، اللہ کا تو اپنے حکمتوں کے طریقے ہیں. ایسے وہ تو مطلب ہے آپ ہی سے ایسے کام کروا دے گا کہ جب آپ بھوکے ننگے ہو کے پھر رہے ہوں گے اور آپ جانوروں کی طرح پھر رہے ہوں گے تو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ ایسے ہی ہے نا. ایسے تو یہ اس میں اب معاملہ جو ہے نا وہ سدھار کا تبھی آئے گا کہ جب مینہاسن قوم ہم فیصلہ کریں گے، پلان کریں گے کہ جو ہماری چادر ہے اس میں پیر پھیلایا جائے اور جنہوں نے پیسے چوری کیے ہیں ان کو گرفت میں لایا جائے اور وہ چاہے کسی ادارے سے بلانگ کرتے ہوں ان کو پکڑا جائے، ان کا احتساب کیا. کسی ادارے سے ہوں، کسی پارٹی سے ہوں، جس سے مرضی ہوں، ویسے ادارے چاہیے. اور دیکھو یہیں پر میں بات آگے پچھلے دفعہ میں جو سماجی برائی، یہ سماجی برائیاں جنم ہی اس چیز سے غربت سے لے رہی. یہ تم دیکھو نا کہ شو بز میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سوائے انٹرٹینمنٹ. اب انٹرٹینمنٹ کے لیے پیٹ کا بھرا ہونا ضروری ہے. بندر کا تماشا آپ دیکھتے ہو نا تو بندر والا پیٹ کے لیے بندر کو نچا رہا ہے اور بندر پیٹ کے لیے ناچ رہا ہے. جیسے ہی اس کو دیہڑی اس کی لگ جاتی ہے، نہ آپ بندر والے کو دیکھو گے نہ بندر کو دیکھو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ لالی پاپ جو لے رہے ہیں بے حیائی کی اور
ماڈل دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس ماڈلوں سے خوش ہو رہے ہیں اور پھر گھروں میں وہی ڈرامے خود اپنے چلانے شروع کر دیتے ہیں. غربت و مہارت میں یہ چیز فرق ہی نہیں رہے گا. آپ خود وہ برائیاں ساری آپ کے اندر موجود ہیں. اور کل میں بات کر رہا تھا تو واقعی وہ چیزیں ساری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں, کر دی گئی ہیں یہ ڈرامے دکھا کے. بالکل کر دی کوئی شک نہیں. خدا انہیں غارت کرے ان رائٹروں کو, ان ڈائریکٹروں کو, ان پروڈیوسروں کو, ان میڈیا ہاؤسوں کو, جنہوں نے ہاؤسز کو, جنہوں نے ہمارے اخلاقیات کو بخیا ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اور بظاہر وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بیسیکلی اصلاح کر رہے ہیں. پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ارے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے بھائی تم. اللہ نے ستار اور طباب اپنے آپ کو کیوں کہا ہے؟ ستار کہتے ہیں برائیوں کو چھپانے والا, طواب کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والا. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ برائیوں کو چھپاؤ, تم برائیوں کو اشارہ کر رہے ہو, تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو لوگوں کو طریقہ بتا رہے ہو نا کہ یہ طریقہ کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی پردہ پوش ہے. قیامت والے دن, روز حشر والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم تمام مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکاریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی پردہ پوش ہے. اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کیا قیامت والے دن اگر باپ کے نام سے اٹھانا جائے تو پتہ نہیں وہاں پہ کون سے تصور بھائی یار وہ اللہ کی ذات ستار اپنا وہ جو بھی تیاری ہے. اور تھوڑی سی تصحیح کر لو کہ یوم حشر میں تو بچے بوڑھے نہیں ہوں گے, سارے جیسے ہی ہوں گے, ایک ہی عمر کے ہوں گے. ایک ہی عمر کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب کوشچن از کہ ڈو یو بلیو ان یوم حشر؟ بالکل. ڈو یو بلیو ان یوم الدین؟ ڈو یو بلیو ان جنت اینڈ جہنم؟ بالکل. یہ ان چیزوں پہ تمہارا بلیف ہے؟ کیا تم اس چیز کو مانتے ہو کہ ایک دن تم نے مرنا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کو مت مانو, چلو نہ مانو, آپ اسلام کو بھی مت مانو, لیکن یہ تو مانو نا کہ آپ نے قبر کی تنہائی میں اکیلے جا کے پڑھنا ہے. بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اس سے خدا کو نہ بھی آپ بندن بناؤ تو آپ نے تو مرنا ہی مرنا ہے. ڈیفینیٹلی مرنا ہے, کوئی شک نہیں. بھائی آدم سے زیادہ عمر تو کسی کی ہو نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. وہ 4000 سال کا ہو کے بات ہو گئی. اسلام اللہ ہے پھر 900 سال کے اوپر عمر ہے. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال. تو آپ لوگوں کو شرم و حیا کیوں نہیں آتی؟ کیوں آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اناف از اناف؟ لیکن اب تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دفاتر میں مطلب دھڑلے سے رشوت مانگی جاتی ہے اور آگے سے کیا کہا جاتا ہے آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے. سارے بچے وہ کہنے دیتا ہوں میں. یہ تو حالات ہیں. انجینئرس کے محکمے میں چلے جائیں, ریونیو میں چلے جائیں, ڈی سی آفس چلے جائیں, تھانے چلے جائیں, ہر جگہ پہ آپ نوٹ دکھائیں تو ان کا موڈ بن جاتا ہے. ایسے ہی میں تیرے کڑے کی مچھی ہوں, ہاتھ پا کے پڑھ لیں سجنا میں نے نوٹ تو ہاں میرا موڈ بن. تو یہ پنجابی کا کہنا آپ کے پورے ملک میں چل رہا ہے. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بہتری کی تو نام ہی بھی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مسیحا آئے گا, کوئی نہ کوئی مہدی آئے گا. اللہ اگر بنی اسرائیل کو 450 سال بعد موسیٰ دے سکتا ہے بے شک. ٹھیک ہے, اس کے بعد 600 سال بعد عیسیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتا ہے. اب بھی کوئی نہ کوئی مسیحا, کوئی نہ کوئی مہدی آئے گا جو چیزوں کو بدلے گا, کیونکہ اللہ کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ دیکھیں نا, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, قوم شعیب, مطلب ہے یاجوج ماجوج, یہ کہاں سب چیزیں کیا فکشن ہے؟ تباہی بربادی اللہ نے کی نہیں کی ہے نا. بالکل. پھر آپ نہیں تو آپ کو وارننگس مل چکی ہیں. زلزلہ 2005 کا, بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد 2010 کا سیلاب, ابھی سونامی, ہیٹ ویو, پھر پتہ نہیں کراچی میں, پھر سندھ میں پھر سیلاب. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ مطلب ایک ہی مخصوص جگہ پہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ منافقت, وہاں پر سب سے زیادہ جھوٹ آپ کو نظر آئے گا, ایسے آپ کو بے حیائی نظر آئے گی. اب کراچی شو بز کا بے حیائی کا سال بن گیا. بالکل ایسے ہی.
ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے مطلب ڈرامے چلائے جا رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ جیسے برائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے برائی نہیں کی تو ہم بیوقوف تھے, ہم نے اگر چوری نہیں کی تو ہم بیوقوف تھے, ہم نے اگر رشوت نہیں لی تو ہم بیوقوف تھے. گھر کے ہر چور جو ہے نا وہ جسٹیفائی ہو گیا. اب آپ وہ جو عمران خان جملہ بولتا ہے کہ یار جیلوں کو دروازے کھولو, بند کرو. جب آپ نے بڑے چوروں کو پکڑنے نہیں ہیں تو چھوٹے چوروں سے آپ کیا کر رہے ہو؟ سوائے آپ نے ایک محکمہ بنایا ہوا ہے اور اس محکمے کے نام پہ لوٹ مار جو چلتی ہے وہ چل رہی ہے. ادروائز معاشرے کی تو کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. جیلوں سے جو قیدی رہا ہوتے ہیں وہ پہلے سے بہتر مجرم بن کے نکلتے ہیں, شریف آدمی بن کے تو نکلتے نہیں ہیں. نہیں, وہاں پہ تو اگر یہاں سے ہو جاتا ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کے سی سے, وہاں سے وہ لیکچرار میں کیا نکلتا ہے. جی میٹرک کرتے ہیں, ایف ایس سی کرتے ہیں, پھر پی ایس سی کرتے ہیں, پھر ایم اے کرتے ہیں, پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی وہ کوئی بن جاتا ہے, کسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے, کسی نام کو قبضہ مافیا آ جاتا ہے, میں نے آپ کو شاید پچھلے ایک کوئی لینڈ مافیا آ جاتا ہے. بتایا تھا کہ میں بات کی تھی کہ ایک بندے کو پولیس والے پکڑ کے تھانے لے جاتے ہیں. میں کہتے ہیں یار تیرا کی نام ہے, کہتے جی بنو نہیں پتا جی, جو تسی مرضی رکھ لو, کیونکہ ہم تصا ہی رکھنا ہے, ماں کو نہ آتا میں بھول گئی. بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرتی بگاڑ کا ہی عکس ہے. عکس نہیں ہے تنویر, میں یہ جو تم نے جملہ بولا نا, تم نے اس کی گہرائی کو نہیں دیکھا. اس میں ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے. چور کا کوئی بھی نام ہو اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے چور. ایسے بدماش کے ہزار نام ہوں گے مگر وہ کہلاتا بدماش اور گنڈا ہی ہے. بول رہی ہے تو اس لیے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میرا مرضی نہ رکھ, جو مرضی رکھ لو, تاکہ مرضی ہے نام تو سارا رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ بڑا مطلب ہے گمبھیر مسئلہ ہے. اور میرا جملہ یہ ہے کہ اس پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بگاڑا ہے وہ خود سنوار لے. اگر اللہ نے سنوارا تو پھر بہت کچھ بگاڑ کے وہ سنوارے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں تو یہ درخواست ہی کروں گا کہ یار خدا کا واسطہ ڈر جاؤ. اسی ملک سے تم نے سارا کچھ کمایا, اس ملک کو بچنے دو, اس کو قائم اور دائم رہنے دو. اور جو ادارے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے, آگ لگائی ہے, وہ ادارے اب اس کا خمیازہ بھگتیں اور اس کو صحیح کریں. وہ صحیح نہیں کریں گے تو پھر آپ کو, اگر اللہ صحیح کرے گا تو پھر اللہ کا اپنا انداز ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کیسے صحیح کرتا. جو کچھ اس وقت حالانکہ کرونا آیا, سب کچھ آیا, آپ نے تو کوئی سبق نہیں سیکھا. سبق نہیں سیکھا, بلکہ اس کو اللہ کا عذاب تھوڑی سمجھتے تھے, کہتے یار یہ تو بس سلام میں لوگ آج بھی بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بندوں پہ جا کے دیکھیں. پرائم منسٹر فلان ریلیف فنڈ چل رہا ہے, پیسہ کہاں جا رہا ہے, کون دے رہا ہے, اور کوئی دے ہی نہیں رہا. میری اطلاع کے مطابق ایک 10 پیسے بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کوئی ڈونر وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے ایسی چیز. وہ کہتے ہیں اینڈ میں بات تھوڑی سی کہنا چاہوں گا چینل کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وسائل کی کمی. اور پروگرام تو بہت معیاری آپ کو ملے گا, باتیں بھی آپ کو کھری کھری اور سچی ملیں گی, لیکن جب تک ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہوں گے اور جب تک ہمارے پاس پراپر اسٹوڈیو سسٹم نہیں ہوگا تو ہم آپ تک اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتے. کبھی ساؤنڈ اونچا ہو جائے گا, کبھی نیچے ہو جائے گا. تو میں نے مطلب میں درخواست پہلے بھی میں کئی بار کر چکا ہوں, خصوصاً کیونکہ یہ وائس آف انجینئرس ہے. تو انجینئرس کو جہاں وہ اتنے گھڑے بھرتے ہیں اور اتنے محکموں کو پالتے ہیں, تو وہ اپنا ایک چینل جو ہے اس کو بھی اس پوزیشن میں لے آئیں کہ وہ پراپر طریقے سے آپ کی آواز کو پہنچا سکے. اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کا انٹرویو کر سکیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بلائیں ریٹائرڈ بندوں کو اور ان کے پوچھیں ان سے کہ بھی آپ کے تجربات کیا تھا, ان کے تجربات سے فائدہ اور اٹھائیں. پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ بھائی آپ اتنا پیسہ کمانے کے بعد بھی اب نوکری فرمیں بنا کے بیٹھے ہوئے کیا, کیوں؟ تو مطلب ہے آپ اس معاملے میں تھوڑا سا سیریسلی سوچیں. اور اگر آپ نے صرف پیسہ کمانے کے لیے زندگی رکھی ہوئی ہے تو وہ
میں نے آپ کو شوکت حسین بخاری کا بھی بتا دیا، انجام مجاز ہاشمی بیچارہ، پتہ نہیں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اسی جملے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو زمین ہے صدیوں سے ہے، اس کے کروڑوں اربوں وارث پیدا ہوئے، زمین وہی ہے، وارث اس کے اندر چلے جاتے نہیں جی، وارث زمین کا وارث، زمین وارث ہے ہیں، زمین وارث۔ الٹیمیٹلی۔ ہندوؤں میں آپ کو آگ لگا دی جاتی ہے، جی بالکل۔ اچھا ادھر امریکہ اور یورپ میں تو وہ بھٹی میں ڈال دیتے ہیں فارم، اور وہ بھی ایشز دے دیتے ہیں کہ جب لے جاؤ، ارتھیاں جسے کہتے ہیں، جی بالکل۔ کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے قبرستانوں کے لیے۔ تو پھر میانی صاحب تمہارے سامنے ہے، قبضہ گروپ ہے، مردوں میں بھی جوڑا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم میانی صاحب کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، ایسے ہمارا دل کام جاتا تھا کہ یار میانی صاحب۔ اب میانی صاحب کے اندر شراب، جوا، درس، درگاہیں، مطلب سنانیاں۔ اب یہ ماشاءاللہ ہمارے ایک اینکر ہیں، ان کے والد محترم بڑے اداکار تھے، تو میانی صاحب نے وہ ایک اور اداکار شراب کے نشے میں دھوت ایک قبر میں روتے ہوئے پائے تھے۔ تو یہ مطلب ہے میانی صاحب ایک ہولناک جگہ تھی، وہاں پر مطلب کرمنل لوگوں کا تھا۔ اب وہاں پر قبضہ گروپ آ گئے ہمیں، اتنا وہ بڑھ گیا ہوا کہ اب میانی صاحب چھوٹا ہو گیا۔ کسی ٹائم کہا جاتا تھا شہر خاموشاں، تو اب تو شہر خاموشاں تو دور دور نہیں، اب وہ ہے شہر مدہوشاں، مدہوشاں، مطلب چار سفین، کانچا، دیسی سارا کچھ، شراب، ہر سب چیز کچھ وہاں پر مل رہا ہے۔ ملتا ہے کچھ۔ اور جیسے میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا نا، ایک بندہ نے کیا، وہ مراداں پوریاں ہون نہ ہون، روٹی تے لب رہی ہے نا، چرس تے لب رہی ہے نا، افیم تے لب رہی ہے نا، سون کی جگہ تے لب رہی ہے، تو بس اسی طرح ہے۔ اب سینڈ کریں آپ کو۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہم نے کیا ہے وہ تو بالکل جو ہمارے عمومی حالات نظر آ رہے ہیں اسی کے اوپر کیا ہے، لیکن ان دا اینڈ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جیسے صدر بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار ہمارا نام جو ہے وائس آف انجینئر، وائس آف کانٹریکٹر ہے، تو وائس آف انجینئر کم از کم اپنی وائس کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ ہم یہی کہتے ہیں اپنے بہترین جو آپ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، وہ ہمیں بھجوائیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے پروگرام میں آئیں۔ تو اس کے لیے آنے کے لیے ضرورت ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف شروع میں آتی ہے، تو اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں، ہمارا یہ مشن ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے، ہمارے پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، ان کو ہمارے پروگرام کو آپ لائک کریں اور اپنی بہترین آرا سے نوازیں، اور اس کو اپنا پروگرام سمجھیں، ہاں جی، اور اس چینل کو اپنا چینل سمجھ کے چلیں۔ تو یہ آپ، میں کہتا ہوں کہ قطرہ قطرہ میشود دریا، تو آپ ایک قطرہ بھی ڈال دیں گے نا، اگر ہم نے ایک اچھا اسٹوڈیو بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی وائس پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس سے پہلے جو اخبار کا جو ہمارا رول تھا وہ لوکل رہ جاتا تھا، مطلب کہ فضل سے آپ لوگ انٹرنیشنل، تو آپ کی بات ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے، تو اس ورلڈ وائڈ کو کنٹینیو رکھیں سر۔ اس کے لیے آپ دوستوں کی شفقت میرے لیے پہلے ہی مشورہ رہا ہے، اور میں اپنے ساتھی سید صدر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک بار پھر دل سے اپیل کی ہے، اور میری ان کی اپیل میری اپیل میں شامل ہو کے اب تک آ رہی ہے۔ اس دیکھا سنا پروگرام کے ہوسٹ ڈاکٹر تنویر چوہان کو آپ اجازت دیجیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ باد۔